नाज़रीन, ये बच्ची 5वीं क्लास की स्टूडेंट है और ये अपने ही घर में दरिंदगी का शिकार हो गई। इसको तारीख नहीं आई थी तो मैंने कहा ऊपर हो गया 8-10 दिन, तो क्यों नहीं आई, तो फिर इसने बताया कि ये मेरे साथ हो गया वाकया। भाई ने मुझे काफ़ी देर तक डराया और उसके बाद भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। प्रॉपर एक केस वाजिया हो गया कि उसने बच्ची के साथ ज्यादती की है। 11 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद आपने अपनी अम्मी को नहीं बताया? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਉਹ ਮਾਸੂਮ और डर की होगी उस वक्त। ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ नहीं सी। फिर मेरी बेटी मेरे लोगों ने फिर मूवी बनाई छत पे, फिर उन्होंने वो बताया उनका इससे भी ज़्यादा कुछ हो गया, वो हमने नहीं आपको दिखा सकते। उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा इनका मुजरिम दंदनाता फिर रहा है और इनको जान से मार देने की धमकियां दे रहा है। बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। ऐ इब्ने आदम, क्यों तुझसे तेरी हवस संभाली ना गई, क्यों हर बार तेरे हाथों से बिनते हवा पमाली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं इस घर में मौजूद हूं और इस घर में एक मासूम 11 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। ये दो घर हैं आमने सामने। ये एक औरत यहाँ पे रहती है जिसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 2 बेटे। ये एक बेवा औरत है और गरीब औरत है और लोगों के घरों में काम धंधा करके गुजारा करती है। ये घर इसके देवर का था और इसके देवर ने ये एक पोर्शन किराए पे दिया हुआ था और ये एक पोर्शन इनको रहने के लिए दिया हुआ था। इस पोर्शन में जो किराएदार रहता था, उस किराएदार ने इस मासूम 11 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की। जैसे ही वालदा घर से किसी काम के लिए बाहर जाती थी, ये बच्ची घर में मौजूद होती थी और साथ इसकी एक नाबीना बहन है वो मौजूद होती थी, तो ये आकर इस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। बाकी ये सारा वाक़या क्या था, आइए आपको बताते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हिफ्जा। हिफ्जा, कितने साल की हो? 11 साल की हो। पढ़ती हो? जी। किस क्लास में? 5 क्लास की स्टूडेंट है। बेटा क्या हुआ है आपके साथ? मेरी मम्मा घर पे नहीं थी। मैं सुबह 7 बजे ऊपर छत पे बिस्तर उठाई थी, भाई आए मेरी बाजू पकड़ के मुझे बाहर ला के बिठाया नीचे आए। आप मुझे पूरी बात बताओ शुरू से कि कौन था वो आपके घर में मौजूद था? किराएदार था, कोई मोहल्लेदार था, कौन था वो आदमी? किराएदार था। आपका किराएदार था। आपको पहली दफ़ा जब उसने तंग किया कब किया था? तब मैं अपनी हाला के घर से रह के आई थी। मुझे नीचे शुरू में ना दरवाजे में खिलाड़ के भाई ने डराया था। मैं कहा वैसे ही डराते होंगे, मैं नहीं डरी, मैंने किसी को भी नहीं बताया जब भाई ने मुझे डराया। उसके बाद सुबह को भाई आया, सुबह 7 बजे मैं ऊपर छत पे बिस्तर उठा रही थी। मेरी मम्मा घर नहीं थी, वो सारे काम करने जो चले गए थे। तो मैं और मेरी नबीना बहन थी, वो वॉशरूम में थी। तो मैं सुबह 7 बजे बिस्तर उठा रही थी। मैं टेबल फैन पंखा भी अंदर रखा है, भाई मेरी बाजू पकड़ के मुझे बाहर ला के बिठाया नीचे है। देख, तुम उसको भाई कहती? जी। वो नीचे आए, उन्होंने देखा उनके घर में सब थे, उनकी मम्मा वगैरह सबको पता था कि मेरे साथ ऐसे करने। ऊपर आए, भाई ने मुझे डराया धमकाया। उनके तमाम घर वालों को पता था कि आपके साथ बदतमीजी करता है? जी। तो भाई ने मुझे बिठाया और मुझे डराया ब्लेड के साथ भी। वैसे भी भाई ने मुझे काफ़ी देर तक डराया और उसके बाद भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तो ये कौन सा टाइम था? सुबह 7 बजे का। सुबह 7 बजे। उस वक्त और कोई नहीं मौजूद था वहाँ पे? नहीं। उसके बाद आपने अपनी अम्मी को नहीं बताया? नहीं। ज़ाहिर है बच्ची मासूम और डर की होगी उस वक्त। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद भाई फिर 5 दिन बाद आए चार्जर लेने के, मुझे आप ही चार्जर दे दो, दरवाज़ा खटका। मैं कहा नहीं भाई मैं अकेली, मेरी मम्मा मना करके गई, दरवाज़ा नहीं खोला। भाई या मेरी मम्मा आएंगी, फिर हमने दरवाज़ा खोला, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। भाई ने कहा नहीं मुझे चार्जर दे दो, मैंने काम पे जाना, मोबाइल की बैटरी लो है, मैंने काम पे जाना, मुझे चार्जर दो। मैंने चार्जर देने के लिए दरवाज़ा खोला और मैंने भी चार्जर देने लगी। भाई ने पीछे से मेरे हाथ बांधे, मुंह पे आ रखा और फिर ज़बरदस्ती मेरे साथ की। और उनके साथ 2 दोस्त भी थे, उन्होंने भी मुझे डराया धमकाया कि वो चला जाएगा काम पे, हमने थोड़ी ना जाना, तो हमें भी किसी से पता चल गया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी नबीना बहन, तुम्हारी बुरी माँ और तुम्हारे 2 भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। धमकियाँ देता रहा, डराता रहा? जी। फिर उसके बाद उसकी अम्मा सारी हमारी दिन की बातें सुन के हमारी अपने बेटे को छत पे बताती थी। आपके घर आमने सामने ना आवाज़ जाती? जी। तो वो दरवाजे में बैठी होती थी तो वो सारे बताती थी अपने बेटे को, तो वो फिर रात के मुझे डराता था। रात के मैं ऊपर बिस्तर करी होती थी। नाज़रीन, इनके घर अभी आपको हम दिखाएंगे कि बिल्कुल आमने सामने हैं घर
اور جیسے ہی ایک گھر کا دروازہ کھلتا ہے دوسرے گھر میں نظر پڑتی ہے. تمہاری والدہ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ تم پریگننٹ ہو, تمہیں بچہ ہونے والا ہے؟ مینسز نہیں تھے ہوئے. نہیں تھی ہوئے, پہلے روٹین میں ہوتے تھے؟ جی. کتنے دن نہیں ہوئے تھے؟ کوئی 4-5 دن. 4-5 دن. تو پھر تم نے والدہ کو بتایا؟ جی. پھر ساری بات بتائی کہ نہیں؟ بتائی اس ٹائم میں نے پھر بتائی مما کو. پھر مما مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی, تو انہوں نے کافی زیادہ پیسے مانگے, اس لیے مما واپس آ گئی. پھر مما نے کسی ڈاکٹر سے میڈیسن لا کے دی تھی. آپ نے کھا لی؟ جی. پھر اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں. رپورٹ وغیرہ کروائی؟ جی آپ کروائی ہیں. پہلے تھا اب نہیں ہے؟ اب میڈیکل وغیرہ کروایا. پھر اس کے بعد پھر مما نے, یہ ادھر تھے اس لیے میں پورا نہیں تھا مما کو بتا رہی میرے ساتھ کیا کیا ہوا. بس میں نے جو ویڈیو تھی اس کے بارے میں بتایا. جب یہ لوگ گئے, یہ جب ادھر تھے نا, تو پھر مجھے ڈر لگتا کہ کسی ٹائم بھی ہمارے اندر آ سکتے ہیں. تو پھر جب یہ گئے تھے پھر میں نے مما کو ساری بات بتائی تھی. تب مما نے مجھے مارا تھا, ڈرایا تھا. ناظرین, یہ بچی اپنے ہی گھر میں موجود کرایہ دار کی درندگی کا شکار ہوتی رہی, جس کے بعد یہ بچی جو 11 سال کی ہے پریگننٹ ہو گئی. اور ایک ویڈیو جب وہ چھت پہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا, کسی نے بنائی, محلے دار نے بنائی یا کسی ان کے جاننے والے رشتہ دار نے بنائی. وہ ویڈیو جب ان کی والدہ کو دکھائی گئی تو انہوں نے ایک تھانے میں FIR کٹوائی, جو کہ صرف ریپ اٹیمپٹ کی تھی, کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے. تب تک اس کی والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہو کیا گیا. یہ بچی بھی معصوم تھی, بہت چھوٹی تھی, اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ صرف 11 سال کی ہے. اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا اور یہ پریگننٹ ہو گئی. اس کے بعد اس کی والدہ نے اس کو کوئی میڈیسن کھلائی یا کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر کھلائی, خود کوئی ٹوٹکا کیا, اس کا وہ مس کیریج ہو گیا. اور وہ جو ملزم تھا اس کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا. جب وہ ملزم عدالت سے ضمانت پر رہا ہو گیا, اس کے باوجود وہ اسی محلے میں آ کر رہتا رہا, ان کو دھمکیاں دیتا رہا, ان کو ڈراتا رہا, اور ابھی تک وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے, وہ ان کو ڈرا رہا ہے اور مارنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. میرے ساتھ اس معصوم بچی کی والدہ موجود ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان سے بات کس طرح سے کروں. یہ ماں اب تھانوں میں در بدر بھٹک رہی ہے اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے, کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایک تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا, الٹا ان کا مجرم دن دناتا پھر رہا ہے اور ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے. آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ اتنا سب کچھ ہوا, یہ کتنے عرصہ پہلے سے ہو رہا تھا؟ یہ 20 اگست کے بعد ہو رہا تھا, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں آیا. مجھے ذرا سا بھی پتہ ہوتا نا تو پھر بھی تھوڑا سا پتہ چلتا تھا. کہہ رہے تھے ان کو, لیکن وہ کہتے تھے ہم اپنے میاں بھتیجیاں میں لے گئے, ہم میریاں بھناں یار میرے سارا کچھ ہی گیا. پھر اسی یقین کر کے پھر بھائی نے سا پھر جدو حد تو زیادہ ہوتا جا رہا سی, لوگ دسدے سن تو مانتے نہیں سی. پھر میری بیٹی میرے لوگوں نے پھر مووی بنائی چھت پہ. پھر انہوں نے وہ والی دوائی کہا اس سے بھی زیادہ کچھ ہو گیا, وہ ہم نہیں آپ کو دکھا سکتے, تو یہ والی دیکھ سکتے ہیں آپ. وہ دیکھی تو اس کے اوپر ایکشن نہیں ہے, تو اس کی ماما کہنے لگی میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں کہ میرا بیٹا. آپ نے پہلے جا کے اس کی والدہ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا میری بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ ہاں جی میں بتایا. اس کی ماں بھی میرے پاس ہی کھڑی تھی, سامنے جو رہتے تھے, تو ساتھ ہی ان کو کہا, وہ کہتے نہیں جی میرا بیٹا ایسے نہیں کرتا. پھر وہ کہنے لگی ابو ان کے کہا کسی نے بنائی ہوئی ہے, ان کے گھر چلی گئی, جا کہتے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے. یہ ویڈیو نا ان تک پہنچے. میرے بیٹے نے کہا نہیں جی ہمیں چاہیے ویڈیو, یہ ویڈیو کے ساتھ ہم نے اپنی بہن کو بچانا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے وہ ویڈیو لی گئی. پھر ہم نے ایکشن لیا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ نے تھانے میں FIR کروائی؟ ہاں جی 15 پہ کال کی, وہ آئے تھے, انہوں نے پھر ان پہ پرچہ کیا تھا. پرچہ ہوا, اس کی گرفتاری نہیں ہوئی؟ نہیں گرفتاری, یہ بھاگ گئے تھے سارے. 4 دن بعد نظر آیا تو کہتے ہیں ہم بیل کرا. ناظرین چلو اس وقت تک ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی اور ان کی بچی جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, جو صرف 11 سال کی ہے. ان کی بچی کے ساتھ صرف اس نے چھیڑ خانی کی تھی, ان کی بچی کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی. یہ بھی بہت بڑا کیس تھا, اس میں بھی اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ وہ دن دناتا ہوا گلیوں میں کیوں پھر رہا ہے؟ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ تقریباً 2.5 سے 3 مہینے اس واقعے کے ہو گئے ہیں, اور 2.5 سے 3 مہینے کے دوران
پہلے اس پہ خالی کیس تھا کہ وہ ہراسمنٹ کر رہا ہے بچی کے ساتھ, اس کے بعد پراپر ایک کیس واضح ہو گیا کہ اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے, 11 سال کی بچی پریگننٹ ہو گئی ہے, اس کے بعد بھی اس کی گرفتاری نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کہا, لیکن وہ جب بھی جاتے ہیں سیشن کورٹ جاتے ہیں, بیل کروا کے آ جاتے ہیں. آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ماں بننے والی ہے؟ میں جب اس کو تاریخ نہیں آئی تھی تو میں نے کہا اوپر ہو گیا 8-10 دن, تو کیوں نہیں آئی, تو پھر اس نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا واقعہ اس نے کیا. آپ کو تب پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا؟ جی, پھر میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی, وہ زیادہ پیسے مانگ رہے تھے تو میرے پاس آئے نہیں اتنے پیسے, پھر میں نے میڈیسن لا کے دی. خود سے میڈیسن لا کے؟ جی, پھر وہ دی, وہ اس سے ہو گئی تھی صحیح. عموماً 8-10 دن کا یا 15 دن کی بات تھی اور وہ میڈیسن سے اس کا ہو گیا, وہ اس میں آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی؟ جی, ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی. پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے اپنے گھر آ گئے. انہوں نے کہا آپ کو انصاف ملے گا. پھر انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ ڈینر ٹیسٹ کی رپورٹیں کروائیے, ٹیسٹ کروائیں. ہم نے وہ بھی کرایا, وہ بھی ان کے خلاف ہی ہے سب کچھ. پھر ابھی تک اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی جب سب کچھ اس کے خلاف ہے؟ پولیس کا اس میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ پولیس کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا ان کا تھا. انہوں نے کہا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ مدعی ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہماری بھی بیٹی ہے. انہوں نے ایسے کہا کہ آپ بھی میری بہن ہے. آپ نے اس چیز پہ زور نہیں دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے؟ ہم نے کہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جج صاحب کے آگے ہم کیا کر سکتے, وہ بیل کے بغیر بیل ٹوٹی ہوگی تو پھر ہم پکڑیں گے. جج صاحب نے ضمانت پہ اس کو رہا کیا ہوا ہے, اس لیے اس کی گرفتاری نہیں ہو رہی. تو اس کے بعد وہ مطلب آپ کے ہی ایریا میں یہیں پہ اب قریب رہ رہا ہے یا کہیں چھوڑ کے دور چلا گیا؟ نہیں, ادھر ہی رہ رہے کو, ادھر ہی رہ رہا ہے, دن دناتا پھر رہا ہے. جی. تو آپ کی کیا گزارش ہے جج صاحبان سے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, ہمارے ملک کا نظام چلا رہے ہیں, ہمارے ملک میں جو قانون کا سارا سسٹم چلا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گی ان کو؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ میری بچی کی ساتھ ہوا ہے, مجھے انصاف ملنا چاہیے. میں بیوہ عورت ہوں. میرے کیا کہتے ہیں محلے والے, مجھے ان کے سارے رشتہ دار ہیں, وہ آگے دھمکیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے سے کمپرومائز کر لے, نہیں تو آپ کے. کتنا عرصہ پہلے آپ کے شوہر کا انتقال ہوا؟ 7 سال پہلے. 7 سال پہلے ہوا ہے. اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 4 میرے بچے ہیں. 4 بچے ہیں. تو 4 بچے ٹھیک ہیں, سارے کام وغیرہ کرتے ہیں؟ جی, اب سارے کرتے ہیں. ایک میری بیٹی چھوٹی ہے, یہ سب سے چھوٹی ہے, کس سے بڑی ہے وہ نبینی ہے, لیکن وہ گھر پہ ہی رہتی ہے, کہیں جاتی نہیں ہے. تو لیکن یہ محلے والے. آپ کہیں کام وغیرہ کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں؟ جی, میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں, رات کو کوئی رات کو جاتی, دن کو دن کو چل جاتی ہوں. یہ محلے والے جو ہے نا, یہ بس یہ مجھے ادھر رہنے نہیں دے رہے. جن کے سارے رشتہ دار ہیں, کوئی آتا ہے کہتا ہے اس نے ہمارا بھائی سانبھا ہوا تو اس لیے اس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے. کوئی یہ کہتا وہ شادی شدہ تھا؟ جی, 4 سال. وہ شادی شدہ تھا. اور کتنے سال اس کی عمر تھی؟ اس کی ہے کچھ 27-28 سال عمر ہے. 27-28 سال کی عمر کا تھا اور شادی شدہ تھا. جی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے ہاتھوں پہ ڈالا اور اپنے چسکے پہ ڈالا ہوا تھا, تو اس لیے وہ طلاق لے کے چلی گئی. تو یہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں, کوئی بات بھی نہیں کرتے, تو جا کے تھانے میں لکھواتے ہیں یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیے انہوں نے, ہمیں چھری ماری ہے انہوں نے, یہ ایسے کیا ہے, یہ ایسے کے الزام لگاتے. یہ کہتے ہیں ہماری نہ بات سنی گئی تو پھر ہم بھی آپ کو, جب آپ کے اوپر مصیبت پڑے گی ہم بھی نہیں آگے آئیں گے, یا ادھر سے چلے جائیں یا کچھ ہو جائے کر لیں. ناظرین, اس ملک پاکستان میں انصاف اب صرف نام کو رہ گیا ہے. کیا ملک پاکستان اسلام کے نام پر اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس ملک میں رہ کر بچیوں کی عزتیں پامال کی جائیں. لوگوں کے بچے بھی گھروں میں غیر محفوظ ہیں. اب اس ملک میں یہ حالات ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں. یہ کہانی تو بڑی عام سی ہے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کہانی کو روکنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے؟ کیا ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے؟ آخر ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت پہ زور کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ ناقص تعلیم کی وجہ سے ہی ایسے واقعات جو ہیں وہ آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ دن میں کوئی ایک واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا, یہ دن میں کوئی ایک بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی, یہ دن میں کوئی ہوا کی ایک بیٹی پامال نہیں ہوتی. یہ ہر دن کا واقعہ ہے.
इस पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि इन चीज़ों की रोकथाम में वो अपना किरदार अदा कर सकें और पाकिस्तान का इस हवाले से निज़ाम थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।